चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल के बहुत प्यारे प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमारे प्रोग्राम का नाम है हमारे प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। और कुरान टाइम प्रोग्राम आप मदनी चैनल की किड्स मदनी चैनल की स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज एक नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और आज भी इंशाअल्लाहुल करीम बहुत सारी मालूमात आप तक पहुंचानी है। आज भी हमारे साथ उमर फैयाज़ मदनी भाई मौजूद हैं। उमर भाई आपको भी वेलकम कहते हैं हमारे प्रोग्राम में इंशाअल्लाहुल करीम। आज के प्रोग्राम में भी उमर भाई रहनुमाई फरमाएंगे, बच्चों की बड़ों की हम सब की रहनुमाई की जाएगी। कुरान पाक के जो पैगामात हैं वो हम तक आसान अंदाज में सहल अंदाज में पहुँचाए जाएंगे। इसके अलावा बयान नुज़ूल सेगमेंट भी होगा, आयत का शान नुज़ूल बयान किया जाएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान भी बयान की जाएगी, तिलावत भी होगी, नात शरीफ भी होगी। आज भी आखिर तक हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में शामिल रहिए, इंशाअल्लाहुल करीम मालूमात का ख़जाना हाथ आएगा। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। सुभान अल्लाह, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, इसका मतलब है कि 100% सच्ची बात। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी फरमान है, जो भी हदीस पाक है, नबी पाक का जो भी इरशाद पाक है वो 100% क्या है, सच्चा है और वो होना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हदीस पाक में मुस्तकबिल की कोई पेशन गोई करते हैं तो वो भी होनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माजी का कोई वाक़या बयान फरमाते हैं तो वो भी हुआ था, ये 100% तय है। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमा दिया कि भाई जो मुझ पर एक दिन में 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेगा वो शख्स उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। सुभान अल्लाह, तो कितनी प्यारी फजीलत है। अच्छा, जन्नत में अपना मकाम ना देख ले, इससे क्या मुराद है? यानी जन्नत में तो वो शख्स जाएगा, जन्नत में उसका मकाम या उसका मकान या उसका घर जो है वो उसे पहले ही दिखा दिया जाएगा दुनिया में ही। तो अब मरने के बाद वो जन्नत में दाखिल भी किया जाएगा। तो दुरूद पाक पढ़ने के दुनियावी फ़वाइद भी हैं और उखरवी फ़वाइद भी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद पाक पढ़ने की जा बजा तरगीब इरशाद फरमाई है। तो हमें चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से यानी ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें, इंशाअल्लाहुल करीम रहमतें और बरकतें हासिल होंगी। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम कुरान टाइम के पहले सेगमेंट को शामिल करते हैं जिसका नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला यस्तविल ख़बीथु वत्तय्यिबु वलौ अअजबका कसरतुल ख़बीथ फत्तक़ुल्लाह या उलिल अलबाब लअल्लकुम तुफ्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, पारा 7 सूरह माइदा की आयत नंबर 100 की तिलावत की गई है, आयत नंबर 100 की तिलावत की गई। आइए आपको इसका तर्जमा बयान करते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। तुम फरमा दो कि गंदा और पाकीज़ा बराबर नहीं है, अगरचे गंदे लोगों की कसरत तुम्हें ताज्जुब में डाले। तो ए अक़ल वालो, तुम अल्लाह से डरते रहो
تاکہ تم فلاح پاؤ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آیت کی تلاوت بھی ہم نے سن لی اور آیت کا آپ کو ترجمہ یعنی اس کی ٹرانسلیشن بھی بیان کر دی ہے۔ آئیے اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک بہت پیاری نعت شریف سننے کا۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ Quran time, Quran time, Quran time. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سائے میں تمہارے ہیں، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جان ہے، قربان دل و جان ہے، کیا شان تمہاری ہے، سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جان ہے، قربان دل و جان ہے، کیا شان تمہاری ہے، کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے، سو جان سے واری ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے، سو جان سے واری ہے، سائے
سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیارا کلام عدیل احمد بھائی ہمیں سنا رہے تھے۔ سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جاں ہیں کیا شان تمہاری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو ہے ہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا تعلق جڑ جاتا ہے، جس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتی ہے، پھر وہ بھی بڑی نرالی شان والا ہو جاتا ہے۔ اور الحمدللہ ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کرنے والے ہیں، تو ہم سب کی بھی شان جو ہے وہ نرالی ہے۔ وہ شعر پڑھا جاتا ہے نا، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ واقعی امتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ تمام امتوں میں افضل امت ہے۔ پتہ ہے پیارے بچوں آپ کو، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء کرام علیہم السلام جو کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں آئے نا، ان سب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت بھی ان تمام امتوں سے افضل ہے، ان تمام امتوں سے اعلیٰ امت ہے۔ اور یہ درجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی حاصل ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن ٹائم کے معلوماتی اہم سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے میسج آف قرآن۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اس دن سچی بادشاہی رحمان کی ہوگی اور کافروں پر وہ بڑا سخت دن ہوگا۔ جی پیارے پیارے بچوں، پارہ نمبر 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 26۔ اس سے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آیت نمبر 24 کے بارے میں آپ کو بیان کیا تھا، اور آج آپ کو آیت نمبر 26 کے بارے میں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں کیا ارشاد فرما رہا ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ قیامت کے دن سچی بادشاہی رحمان کی ہوگی۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو سچی بادشاہی اللہ رب العزت کی ہوگی، اور اس دن اللہ پاک کے علاوہ کوئی بادشاہ نہ ہوگا، کوئی اور بادشاہ نہیں ہوگا، اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت اور بہت ہی شدید ترین ہوگا۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ پاک کے فضل سے قیامت کے دن مسلمانوں پر آسان ہوگا۔ کافروں پر تو سخت ہوگا، لیکن مسلمانوں پر کیا ہوگا؟ آسان ہوگا، آسان ہوگا۔ ان کے لیے کوئی اتنی بڑی مشکل والی بات نہیں ہوگی۔ اور احادیث میں بھی قیامت کے دن مسلمانوں پر جو آسانیاں ہوں گی اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں جو بیان ہوا ہے، آئیے آپ کو وہ بیان کرتے ہیں۔ صحابی رسول ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ قیامت کے دن 50,000 سال کی مقدار کے برابر ہوگا۔ تو یا رسول اللہ یہ دن کتنا لمبا ہوگا؟ نہیں حال بھی 50,000 سال، 50,000 سال کہنے کو یہ 50,000 سال ہیں، لیکن جب حقیقت میں 50,000 سال عدیل بھائی گزارنے پڑیں گے تو کتنے لمبے ہوں گے یہ؟ اور وہ بھی کس حالت میں، یہ بھی بیان فرما، وہ بھی کس حالت میں کہ زمین تانبے کی بنا دی گئی ہے، سورج کی آج جو ہے وہ ہمارے سامنے بیک سائیڈ ہے، اس ٹائم پر فرنٹ سائیڈ ہوگی، اتنی آگ برسا رہا ہوگا سورج کہ مطلب بندہ اس کو امیجن نہیں کر سکتا۔ اور ایسی کنڈیشن کے اندر جو ہے وہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ تو حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کے دن 50,000 سال کی مقدار کے برابر ہوگا تو یہ دن کتنا لمبا ہوگا؟ آپ سنیں نبی پاک اسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت کا دن مسلمانوں پر آسان کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ کتنا ہوگا وہ 50,000 سال کا دن، یعنی مسلمانوں کو وہ فیل ہوگا دن چھوٹا،
اور کتنا چھوٹا محسوس ہوگا. فرمایا یہاں تک کہ وہ دن ان کے لیے ایک فرض نماز سے ہلکا ہوگا جو دنیا کے اندر انہوں نے پڑھی تھی. اللہ اللہ. مطلب یہ ہے کہ ایک فرض نماز پڑھنے میں جتنا تھوڑا سا ایک وقت لگتا ہے نا، بس اتنا وقت ان کے لیے گزرے گا اور ان کے نزدیک وہ 50,000 سال کا وقت گزر جائے گا مسلمانوں پر نا، مسلمانوں پر. اب اس کی میں ایک مثال دے کر صرف ایک سمجھانے کے لیے جو ہے وہ آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس سے ریلیٹ نہیں کر رہا، میں ایک سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. آفس میں چند افراد کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک بندہ کیا بولتا ہے، یار آج ٹائم کا پتہ نہیں چلا، اور ایک بولتا ہے یار ٹائم نہیں گزر رہا. کیا بات ہے، آج 4 نہیں بج رہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، آج کی ڈیوٹی بڑی لمبی ہو گئی. تو ایسا ہوتا ہے. اور جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جو مہینہ ہوتا ہے بعضوں کا 30-31 کا، وہ مہینہ بڑا لمبا ہو جاتا ہے. وہ آخری دنوں میں کہہ رہے ہوتے ہیں یار یہ مہینہ کب ختم ہوگا، کب سیلری آئے گی، کب اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ ہمارے پیسے ٹرانسفر ہوں گے. تو یہ ایک میں نے سمجھانے کے لیے جو ہے وہ فقط آپ کو مثال دی ہے کہ ایک بندے کے لیے ٹائم فوراً نکل گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈھنگ سے کام کر رہا ہے، دل لگا کر کام کر رہا ہے، تو اس کے نزدیک اس کو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا. اور دوسرا بندہ جو ٹائم پاس کر رہا ہے اس کے لیے وہ تو ٹائم لمبا ہونا ہی ہونا ہے. تو اسی طرح بلا تشبیہ بلا تمثیل جو مسلمان ہوں گے جنہوں نے دنیا میں آزمائشیں برداشت کر لی ہیں، اب ان کے لیے اتنا لمبا نہیں ہوگا، بلکہ روایتوں میں آتا ہے جو روزے دار ہیں ان کے لیے دسترخوان لگے ہوئے ہوں گے، وہ کھانے کھا رہے ہوں گے وہاں پر، اور اسی دوران وہ جو محشر کا میدان ہے وہ سارا معاملہ کلیئر ہو جائے گا اور اللہ پاک انہیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے. تو مسلمانوں پر تو روز حشر جو ہے وہ آسان ہی آسان ہے. ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک قیامت والے دن حضور کے جو لوائے حمد ہے، جو جھنڈا حضور نے تھاما ہوگا، اس کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرمائے. ایک اور آیت سنتے ہیں. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 28-29 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ویلتى لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. ترجمہ کنز العرفان. ہائے میری بربادی، اے کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، بے شک اس نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا، اور شیطان انسان کو مصیبت کے وقت بے مدد چھوڑ دینے والا ہے. جی، پارہ نمبر 19 ہی ہے، سورہ فرقان ہے، اور آیت نمبر ہے 28 اور 29. 2 آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی آپ کو قاری صاحب نے بیان کیا گیا ہے. دونوں کا ترجمہ بھی قاری صاحب نے آپ کو بیان کیا ہے. ان دونوں آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کفار جو ہے نا نہال بھائی، وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے میری بربادی، ہائے میری بربادی. کیوں؟ کیونکہ دنیا کے اندر تو انہوں نے اچھے کام کیے ہی نہیں، تو اچھا ان کو بدلہ اور صلہ کیسے ملے گا؟ تو وہ ہائے بربادی پکار رہے ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ اے کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. جو فلاں ہے نا اس کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا، جس نے مجھے گمراہ کر دیا. بے شک اس نے اللہ پاک کی طرف سے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس نصیحت یعنی قرآن اور ایمان سے ہٹا دیا. یعنی کیا کہ میرے پاس ہدایت تو آ رہی تھی، ایمان لے کر تو لوگ آ رہے تھے، قرآن کی تعلیمات میرے سامنے تھیں، اور جن کو شیطان نے بہکا دیا تھا وہ لوگ میرے ساتھ آ گئے. یعنی کہ برے دوست، برے ہم نشین، برے فرینڈز اور بری فرینڈشپ کی وجہ سے میں تباہ و برباد ہو گیا. اور شیطان کی نیچر ہی یہ ہے کہ وہ انسان کو مصیبت کے وقت اکیلا چھوڑ دیتا ہے، اور جب انسان پر عذاب نازل ہوتا ہے تو اس وقت وہ علیحدہ ہو جاتا ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے پیارے بچوں کہ برے لوگوں کی گیدرنگ اختیار کرنا، انہیں اپنا دوست بنانا، ان سے محبت رکھنا دنیا اور آخرت میں بہت نقصان دینے والا ہے. آپ یاد رکھیں کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ ہی آپ پہچانے جائیں گے. آپ چوروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں اور کہیں میں تو چوری نہیں کرتا، تو کسی دن اگر پولیس نے چھاپا مار دیا، بھلے آپ چوری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، چوروں کے ساتھ بیٹھے پائے گئے تو آپ کو بھی اریسٹ کر لیے جائیں گے. سمجھانے کے لیے مثال دینا. تو جو جیسی آپ کی گیدرنگ ہوتی ہے نا آپ کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے. تو اسی لیے اچھا دیکھیں، اچھا سنیں اور اچھے دوستوں کی گیدرنگ اختیار کریں تو آپ اچھا بولیں گے اور اچھے اعمال کرنے والے ہوں گے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین،
ہم نے بہت اچھی اچھی باتیں سنی ہیں اور عمر فیاض بھائی ہماری رہنمائی فرما رہے تھے، اور صحبت کے حوالے سے ہمیں پتہ چلا واقعی صحبت ہمیں جو ہے وہ اچھے لوگوں کی اختیار کرنی چاہیے، جو نیک لوگ ہیں، جو دعوت اسلامی کے ماحول سے اٹیچ لوگ ہیں، انہی کے ساتھ ہمیں بیٹھنا چاہیے، انہی کے ساتھ اٹھنا چاہیے۔ بچوں سے بھی یہ گزارش ہے اور بڑوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے، یہ نصیحت ہے کہ آپ ایک بار اپنے فرینڈ سرکل کو چیک کر لیجئے، صحیح سے اچھے انداز سے چیک کر لیجئے۔ کیا چیک کرنا ہے آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ بھائی میرے دوستوں میں کوئی فاسق تو نہیں ہے، کوئی فاجر تو نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ نماز قضا کرنے والا شخص تو نہیں ہے، کوئی گالی نکالنے والا شخص تو نہیں ہے، اور اگر ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، جی اسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں لانے کی کوشش کریں، آپ اسے اجتماعات میں ساتھ لے کر جائیں، آپ مدنی مذاکرے اسے جو ہے وہ دکھائیں اور اس پر انفرادی کوشش کریں، آپ اسے جناب قافلوں میں بھی سفر کروائیں، اور اگر پھر بھی وہ سیٹ نہیں ہوتا، وہ درست نہیں ہوتا، تو اب آپ اسے چھوڑ دیں۔ اس کی اگر دوستی یہ مسئلہ ہو، معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن اگر یہ مسئلہ ہے کہ دوست تو ٹھیک ہیں، خود ہی فاسق ہے، خود ہی فاجر ہے، خود ہی گالیاں نکالتا ہے، خود ہی نمازیں چھوڑنے والا ہے، پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہی بات کہ اچھے لوگوں کے ساتھ آپ نے جڑ جانا ہے انشاءاللہ الکریم، ان کے اثر لوگ سے تو آپ جڑے ہوئے بھی ہیں، سامنے والے اچھے ہیں، آپ اچھے نہیں ہیں، کیا کریں گے پھر؟ آپ بتائیں کیا کرنا ہے پھر؟ یہ کرنا ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کے اثر کو بھی تو قبول کرنا ہے۔ بھئی اگر آپ اچھے نہیں ہیں تو اپنے آپ کو بھی تو اچھا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ دعوت اسلامی نے ایک مدنی مقصد دیا، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اس میں حضرت صاحب نے جو ہمیں یہ مدنی مقصد دیا اس میں پہلے یہ فرمایا کہ مجھے اپنی ہماری جو ایک سیلف ہمارا معاملہ ہے نا، اس کی اصلاح کی کوشش کرنے کا ہمیں کہا ہے۔ دوستوں کو تو چیک بعد میں کرنا ہے، پہلے اپنے آپ کو بھی چیک کرنا ہے کہ میں خود بھی ٹھیک ہوں کہ نہیں ہوں، دوست یار تو ٹھیک ہوں، ہو سکتا ہے میں خود ہی خراب ہوں، پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو بہرحال اپنے آپ کو بھی سیٹ کرنا ہے اور اپنی گیدرنگ کو بھی سیٹ کرنا ہے، اور جو اس طرح کے برے لوگ ہیں ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے، لوگ نہال بھی بولتے ہیں کہ جی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ اچھا کون ہے اور برا کون ہے۔ ارے بھائی آپ ناک سے روٹی نہیں کھاتے، آپ منہ سے ہی روٹی کھاتے ہیں، آپ جو ہے وہ پانی کو ممم نہیں بولتے، آپ پانی کو پانی ہی بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے سامنے 1000 کا نوٹ رکھا ہو اور 5000 کا نوٹ رکھا ہو تو آپ 5000 کے نوٹ پہ ہی ہاتھ ڈالیں گے۔ یعنی دنیا کی ساری سمجھ ہے، نہیں سمجھ ہے تو بھئی یہ سمجھ نہیں ہے کہ بھئی دین کے حساب سے کون سا معاملہ اچھا اور کون سا معاملہ اچھا نہیں، تو بھئی آپ خود اس چیز کو سمجھیں اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بالکل اپنی اصلاح بھی کریں اور دوسروں کی بھی اصلاح کی کوشش کریں۔ اپنی اصلاح کے لیے میں مشورہ دوں گا کہ آپ نیک اعمال کے کارڈ کو فل کیجئے، جو دعوت اسلامی کا مدنی انعامات بھی جنہیں کہا جاتا ہے، اور نیک اعمال کی جو رسالے ہوتے ہیں، جو کارڈز ہوتے ہیں، انہیں ہر مہینے آپ جو ہے وہ پابندی کے ساتھ فل کریں گے تو انشاءاللہ الکریم اچھے اعمال کرنے کا ذہن بنتا رہے گا۔ اور پھر اس کے علاوہ قافلوں میں سفر کیجئے، انشاءاللہ الکریم اپنی بھی اصلاح ہوگی، اور جو ہمارا نعرہ ہے کہ بھئی دوسروں کی بھی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو اس پر بھی انشاءاللہ الکریم عمل جو ہے وہ ہوتا جائے گا۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیت کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 63 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، قد يعلم اللہ الذین يتسللون منکم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ ترجمہ، اے لوگو رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ بنا لو جیسے تم میں سے کوئی دوسرے کو پکارتا ہے، بے شک اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے کسی چیز کی آڑ لے کر چپکے سے نکل جاتے ہیں، تو رسول کے حکم کی مخالفت کرنے والے اس بات سے ڈریں کہ انہیں کوئی مصیبت پہنچے یا انہیں دردناک عذاب پہنچے۔ آئیے بچوں اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں جمعہ کے دن
منافقوں پر مسجد میں ٹھہر کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ سننا بھاری ہوتا تھا، اس لیے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آڑ لے کر چپکے چپکے آہستہ آہستہ مسجد سے نکل جاتے تھے، تو ان کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ بے شک اللہ پاک ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے کسی چیز کی آڑ لے کر چپکے سے مسجد سے نکل جاتے ہیں، تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے منہ پھیرنے والے اور ان کی اجازت کے بغیر چلے جانے والے اس بات سے ڈریں کہ انہیں دنیا میں کوئی مصیبت پہنچے یا انہیں آخرت میں سزا ملے۔ اللہ کریم سے دعا ہے ہمیں اپنا اور اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار بنائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بے شک یہ دعا کرتے بھی رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اطاعت گزار، فرما بردار، بات ماننے والا بنائے، اور اس کے لیے کوششیں بھی کرتے رہنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات بیان فرمائے ہیں ان پر عمل کیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جائے، تو پھر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزاروں میں انشاءاللہ الکریم شامل ہو جائیں گے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن ٹائم کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس میں عمر فیاض بھائی ایک قرآنی واقعہ بیان کریں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ Quran time, Quran time, Quran time. جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ آپ کو ایک قرآنی کی سٹوری بیان کرنی ہے، اور آج آپ کو ہم جو واقعہ بیان کریں گے وہ ایک قوم کا واقعہ ہے، اور یہ وہ قوم ہے جو تھی بڑی خوشحال۔ اچھا، خوشحال کا کیا مطلب ہے نہال بھائی؟ خوشحال کا مطلب کہ ان کے پاس اللہ پاک کی نعمتیں ہوں گی اور آسائشیں ہوں گی۔ جی بالکل، آپ نے درست اس کا مطلب اور مفہوم بیان کیا۔ خوشحال کا مطلب کیا ہے؟ تو بڑی خوشی کی زندگی گزار رہی تھی، جس طرح وہ نا مطلب چھوٹے بچے کہانیاں سنتے ہیں اور آخر میں کیا بولتے ہیں کہ سب ہنسی خوشی رہنے لگ گئے۔ اب کہانی کے آخر میں اسی طرح کا جملہ آتا ہے۔ تو بہرحال وہ لوگ اپنی زندگی بڑی ہنسی خوشی گزار رہے تھے، لیکن آخر میں وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اچھا، اب ہوا کیا اور کیوں ہوا، آئیے سنتے ہیں۔ یمن کا شہر تھا جس کا نام تھا صنعاء۔ کیا نام تھا؟ صنعاء۔ سارے بچے مل کر بتائیں گے شہر کا نام کیا تھا؟ صنعاء۔ صنعاء شہر کا نام تھا، اور جو ہے وہ اس سے 6 میل کے فاصلے پر ایک بستی آباد تھی۔ صنعاء شہر ہے اور اس کے 6 میل کے فاصلے پر ایک بستی آباد تھی، اور وہاں پر قوم رہتی تھی جس کا نام تھا قوم سبا۔ قوم سبا۔ سین با الف، قوم سبا یہ قوم کا نام تھا۔ اللہ پاک نے اس بستی والوں کو بہت ساری نعمتیں عطا فرما دی تھی، اور بستی کے دونوں طرف بہت سارے باغات تھے، اور ان باغات میں اتنے پھل فروٹ تھے نہال بھائی، اللہ اکبر کبیرہ، اتنے پھلوں کی تعداد تھی کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص ٹوکری، جو کہ خالی ٹوکری ہوتی ہے نا، باسکٹ ہوتی ہے ٹوکری، اگر وہ خالی ٹوکری اپنے سر کے اوپر رکھ کر گزر جائے، توڑے نہیں، اچھا، پتھر نہ مارے، صحیح ہے، کسی حلیل کا استعمال نہ کرے، ویسے ہی بس وہاں سے گزر جائے تو اس کی ٹوکری پھل فروٹ سے بھر جایا کرتی۔ اچھا، سبحان اللہ۔ اتنا اللہ پاک نے ان باغات کے اندر، درختوں کے اندر اتنے پھل جو ہے وہ عطا فرما دیے تھے۔ لیکن ہوا کیا پیارے پیارے بچوں، اس بستی کا جو پانی تھا، جو ہوا تھی، جو زمین تھی، اتنی پاک، اتنی صاف، اتنی شفاف تھی کہ اس میں مچھر، مکھی، کھٹمل اور سانپ اور اس طرح کے کوئی بھی تکلیف دینے والے جانور پائے نہیں جاتے تھے۔ کیا بات ہے، کیونکہ یہ مچھر وغیرہ، یہ کھٹمل وغیرہ، یہ گندگی کے اندر ہی پیدا ہوتے ہیں، تو وہاں گندگی کا نام و نشان نہیں تھا۔ ہوا وہ بھی صاف، پانی وہ بھی صاف، پانی وہ بھی صاف، اور وہاں کی جو آب و ہوا تھی وہ بھی صاف، وہاں کی زمین بھی صاف، باغات بھی صاف، پانی بھی صاف، گلیاں بھی صاف۔ ان کو یہ ساری چیزیں اللہ پاک کی نعمتیں میسر تھیں۔ اب ہوا کیا کہ اچھا پھر کمال یہ تھا کہ وہاں نہ بہت سردی نہ بہت گرمی، اچھا، درمیانہ ایک لیول کا موسم ہوتا، نہ بہت ٹھنڈ لگتی کہ بھئی بہت ہی سردی ہو گئی ہے، نہ جو ہے وہ بہت ہی گرمی ہوتی کہ بھئی جناب بہت ہی گرمی لگ رہی ہے، اب مسئلے مسائل ہو جائیں، ایسا بھی نہیں تھا۔ بڑی الغرض یہ ہے کہ وہ قوم سبا جو ہے وہ خوشحالی کی زندگی مزے لے لے کر گزار رہی تھی۔ کیا بات۔ اب ہوا کیا کہ جب اتنی نعمتیں مل جائیں نا، تو بعض اوقات نہال بھائی بندہ جو ہے وہ اللہ پاک کا نافرمان بن جاتا ہے، اور نعمتیں ملنا بھی بندے کے لیے بعض اوقات آزمائش ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان کو نعمتیں ملی اور انہوں نے کیا کیا، اللہ پاک کی نافرمانی کرنا شروع کر دی۔ اللہ پاک نے قوم سبا کی ہدایت کے لیے ان کو یوں کہہ لیں کہ سیدھے راستے پر لانے کے لیے پے در پے
یعنی ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، تیسرے کے بعد چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، یہاں تک کہ 13 اللہ کے نبی ان کے پاس ایک کے بعد ایک کر کے آتے رہے، ان کی ہدایت کے لیے ان کو سبق دیتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے۔ 13 انبیاء کرام آئے لگاتار، لیکن جو ہے وہ سارے آ کر انہیں اللہ پاک کی نعمتیں یاد دلاتے اور اللہ پاک کی نافرمانی سے منع کرتے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کا کہتے، لیکن جو ہے وہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کی بات نہ مانی، یہاں تک کہ ایک ان کا جو سردار تھا اس نے تو انتہا کر دی، انتہا کر دی۔ انتہا کیا کر دی کہ جب اس کو بتایا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی مت کرو ورنہ عذاب الہی نازل ہوگا، آسمان سے تم پر جو ہے وہ اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے، تو قوم کے سردار نے آسمان کی طرف تھوک کر کفر کا اعلان کر دیا، آسمان کی طرف تھوکا اور کفر کا اعلان کر دیا کہ جناب ہم جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو ہے وہ ایمان نہیں لے کر آ رہے۔ یہ اس نے یہ بات کہی اور اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا۔ ادھر وہ اسلام کی دعوت دے رہے اللہ کے نبی اور یہ کفر کی دعوت دے رہا، اور جو کفر سے انکار کرتا اس کو قتل کر ڈالتا۔ کہ تو ایمان کیوں لے کر آ رہا ہے، تو جو ہے وہ کفر کی طرف کیوں نہیں آ رہا، وہ اس کو مار ڈالتا۔ اور اللہ پاک کے نبیوں سے بہت سی بے ادبی اور گستاخی کے ساتھ وہ یہ کہتا کہ آپ لوگ اللہ سے کہہ دیجئے کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی آپ کہیں کہ بھئی ایک تو گناہ ہے پھر گناہ پر ڈٹائی ہے، ایک تو کفر ہے پھر کفر کے اوپر جو ہے وہ ڈٹائی ہے کہ بھئی اگر اللہ پاک نعمتوں کو چھین لے گا تو پھر چھین لے، یعنی کیسی عجیب و غریب بات ہے۔ ان کے پاس اتنی نعمتیں تھیں، انہیں تو چاہیے تھا کہ بہت زیادہ شکر ادا کریں، بہت زیادہ عبادت کریں، بلکہ سب سے زیادہ آپ نے جو نعمتیں گنوائی ہیں سب سے زیادہ شکر گزار تو قوم سبق ہوئی ہونا چاہیے تھا، جتنی آپ نے جو نعمتیں ماشاءاللہ گنوائی ہیں کہ بھئی یہ تھا ان کے پاس، ان کے باغات میں اتنے پھل فروٹ ہوا کرتے تھے، ان کے پاس صاف پانی تھا، صاف گلیاں تھی، اور جناب ان کی ہوا بھی صاف تھی، مکھی مچھر وغیرہ بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اب ہوا کیا کہ جب قوم سبا جو ہے ان کی نافرمانیاں حد سے زیادہ بڑھنے لگیں تو اللہ پاک نے پھر ان پر عذاب الہی کو بھیج دیا، اور کیا عذاب آیا کہ اللہ نے اس قوم پر بہت بڑا سیلاب بھیج دیا، جس سے ان کے جو سارے باغات تھے نا جس پر وہ اترا رہے تھے، جس پر ان کو بڑا ناز تھا کہ ہمارے پاس تو بڑے ہائی فائی قسم کے پھل ہیں، ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ سیلاب آیا اور سارے جو باغات تھے وہ سارے باغات تباہ و برباد ہو گئے، ان کے گھر مٹی میں بدل گئے اور ان کے خوبصورت باغ ڈرونے جنگل میں بدل گئے۔ جو باغات تھے جن پر ان کو ناز تھا وہ ڈرونے جنگل کی صورت میں جو ہے وہ بدل گئے، اور پھر جو ہے وہ اللہ پاک نے ان پر اپنے اس عذاب کو نازل فرما دیا۔ اس قرآنی واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پاک کی جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں ان پر اللہ پاک کا کیا کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے۔ اور قرآن میں رب نے فرما دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر اللہ کا ادا کرو گے تو اللہ تم پر اپنی نعمتوں کی زیادتی فرما دے گا۔ کیا بات، مفہومی ترجمہ بیان کیا ہے، اللہ اور تمہیں عطا فرمائے گا اور عطا فرمائے گا، لیکن اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی اور ان نعمتوں پر اللہ پاک نے مال دیا اور اس مال کو تم نے جوئے میں اڑا دیا، اللہ نے مال دیا تو تم نے جناب اس کو شرابیں پی کر اڑا دیا، اللہ نے مال دیا تو تم نے جناب ناچ گانے والوں اور ڈھول ڈھمکے والوں کے اوپر پیسوں کو شادی بیاہ کے اندر تباہ و برباد کر کے اڑا دیا ہیں۔ اللہ پاک نے نکاح کی عظیم نعمت تمہیں عطا فرمائی کہ تمہاری نکاح ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، سنت نکاح کا تمہیں اللہ پاک شرف عطا فرما رہا ہے، اور تم نے ناچ گانے ڈھول ڈھمکے کر کے اس جو ہے وہ سنت نکاح کو گناہوں بھری مجلس میں تبدیل کر دیا۔ اللہ نے صحت دی ہے اور اس صحت میں جو ہے وہ ہمیں چاہیے تھا کہ نمازیں پڑھتے، اور اس صحت کو معاذ اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں گزار دیا۔ آنکھیں دی ہیں اللہ نے اور ان آنکھوں سے ہم نے خانہ کعبہ کو دیکھنا تھا، قرآن کو دیکھنا تھا، قرآن کی تلاوت کرنی تھی، اللہ نے ہمیں پاؤں دیے ہیں، اس پاؤں سے مسجد میں چل کر جانا تھا، لیکن وہاں سے حرام کاریوں کے اڈوں کی طرف چل کر جا رہے ہیں جی۔ اور آنکھوں سے جہاں قرآن کو دیکھنا تھا، ماں باپ کی زیارت کر کے ثواب حاصل کرنا تھا، اس سے ہم فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، زبان سے تلاوت کرنی تھی، ذکر و اذکار کرنے تھے، اسی زبان سے گالیاں دے رہے ہیں معاذ اللہ۔ اور کانوں میں ہم نے اچھی آوازوں کو سننا تھا، اذان کی آوازوں کو سننا تھا، تلاوت کی آوازوں کو سننا تھا، اور اسی کانوں میں ہم نے جو ہے وہ کہتے ہیں پنجابی میں ہماری کہ ٹوٹیاں لگا کر، ہیڈ فون لگا کر جناب جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ نے بائک دی ہے تو بھائی سواری دی ہے، گاڑی دی ہے، آپ جائز اس کا استعمال کریں، ون ویلنگ کر رہے ہیں، بھائی موٹر سائیکل بنانے والے نے 2 پہیے کیوں بنائے اس کے؟
بھئی 2 پہیے بنائے ہیں مطلب 2 پہیوں پر ہی چلانا ہے، رکشے کے 3 پہیے تو 3 پر ہی چلانا ہے، وہ ٹیڑھا کر کے اس کو جو غریب طریقے سے چلا رہے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ پھر دنیا دیکھ بھی رہی ہوتی ہے۔ بہرحال اگر آپ کو اس حوالے سے اور اس واقعے کے حوالے سے مزید تفصیلات پڑھنی ہے تو اس واقعے کا ذکر پارہ نمبر 22 سورہ سبا کی آیت نمبر 15 تا 17 کے اندر موجود ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور عجائب القرآن مع غرائب القرآن میں آپ اس کو مزید تفصیل کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اپنا فرما بردار رکھے اور نافرمانوں کی فہرست میں ہمارا شمار نہ فرمائے۔ آمین آمین، کیا بات ہے۔ دعا بھی بالکل کرتے رہنا چاہیے، اور پچھلی جو قوموں کے واقعات ہیں جو ان پر عذابات نازل ہوئے، جو اللہ پاک کی نافرمانیاں انہوں نے کی اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ان پر عذابات نازل فرمائے، تو ان سے ہمیں عبرت بھی حاصل کرنی چاہیے اور ان کاموں کو دہرانا نہیں چاہیے۔ ہاں پیارے بچوں، عبرت حاصل ہو گئی تو اب ان کاموں کو دہرانا نہیں ہے، جیسے کہ عمر فیاض بدری بھائی بھی بیان فرما رہے تھے کہ بھئی اللہ پاک نے ان کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی، اتنی ان پر رحمتوں کا نزول ہوا، اتنی ان کو جو ہے وہ برکتیں حاصل ہوئی کہ ان کے باغات کوئی نیچے سے خالی ٹوکری اپنے سر پر رکھ کر گزرتا تو ابھی توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی اس نے توڑے نہیں ہیں پھل، جیسے آم وغیرہ لٹکے ہوئے ہیں تو آم توڑ کے اپنی باسکٹ میں نہیں ڈالے اس نے، بلکہ صرف گزرا ہے وہ نیچے سے، اور اس کی ٹوکری جو ہے وہ پھلوں سے بھر جایا کرتی تھی، صاف شفاف ان کے پاس پانی تھا، ہوا بھی اتنی پیاری تھی، موسم بھی اتنا اچھا تھا کہ بھئی نہ زیادہ گرمی ہے نہ زیادہ سردی ہے، یعنی ہر طرح کی نعمت ان کے پاس تھی، ہر طرح کی آسائش ان کے پاس موجود تھی، اللہ پاک کے انعامات ان پر تھے۔ تو اب انہیں کیا چاہیے تھا کہ اللہ پاک کی عبادت کریں، اللہ پاک کو راضی کریں، اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اس کی فرما برداری والے کام کریں، لیکن معاذ اللہ انہوں نے نہ صرف ناشکری کی، اللہ پاک کا انہوں نے شکر تو ادا کیا ہی نہیں، ناشکری کی، نافرمانی کی، ساتھ ساتھ اللہ پاک نے جن انبیاء اکرام علیہم السلام کو ان کی طرف بھیجا ان کی نافرمانی کی، ان کی گستاخی کی، جی ان کی شان میں جو ہے وہ غلط جملے کہے، ان کی گستاخی کی، بے ادبی کی، تو انہیں بے ادبی کا بھی پھر جو ہے وہ خمیازہ بھگتنا پڑا، ان پر عذاب نازل ہوا۔ یعنی اللہ پاک کی ناشکری تو کر ہی رہے تھے، ساتھ ساتھ انبیاء کرام علیہم السلام کی بے ادبی کی، انہوں نے گستاخی کی، اور پھر وہ جو ہے وہ عبرت کا نشان بن گئے رہتی دنیا تک کے لیے۔ اب یہ واقعات بیان کیے جاتے رہیں گے اور ان کی اس عبرت کو جو ہے وہ آگے پیش کیا جاتا رہے گا، ہمیں ضرور عبرت بھی حاصل کرنی چاہیے اور ان واقعات سے ہمیں سیکھنا بھی چاہیے، اور جو انہوں نے کام کیے ان سے بچنا چاہیے، انبیاء کرام علیہم السلام کی فرما برداری والے کام کرنے چاہیے۔ اب جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہم فالو کرتے ہیں اور قیامت تک اسی شریعت پہ عمل ہوتا رہے گا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے جو احکامات ہم پر لاگو کیے ہیں، جو فرائض ہیں ان کی پابندی کریں، جو واجبات ہیں انہیں ادا کریں، جو سنتیں ہیں ان پر عمل کریں، انشاءاللہ الکریم برکتیں اور رحمتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے پیارے بچوں، اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کے آخری سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ بچوں، اللہ پاک پارہ 28 سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ ترجمہ، اور رسول جو کچھ تمہیں عطا فرمائیں وہ لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائیں تو تم باز رہو۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ آیت مبارکہ ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بیان کر رہی ہے۔ جنتی صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور اس چیز کی جس کے ساتھ اللہ پاک نے مجھے بھیجا مثال اس شخص کی طرح ہے جو اپنی قوم کے پاس آ کر کہنے لگا، اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے
میں واضح طور پر تمہیں اس سے ڈرا رہا ہوں، اپنی نجات کی راہ تلاش کر لو۔ اب ایک گروہ یعنی جماعت اس کی بات مان کر مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے راتوں رات وہاں سے چلا گیا، وہ تو نجات پا گیا، اور ایک گروہ یعنی جماعت نے اس کی بات نہ مانی اور وہیں رکا رہا، تو صبح کے وقت لشکر نے ان پر حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیا۔ تو جس نے میری اطاعت یعنی فرما برداری کی اور جو میں لایا اس پر عمل پیرا ہوا، وہ اس گروہ یعنی جماعت جیسا ہے جو نجات پا گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اور جو میں لایا اسے جھٹلایا تو وہ اس گروہ یعنی جماعت کی طرح ہے جو نہ مان کر ہلاکت میں پڑا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ حقیقی طور پر کامیاب زندگی وہی ہے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہو۔ اگر ہمارا جینا مرنا سونا جاگنا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہو جائے تو ہمارے سب کام عبادت بن جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت پیاری باتیں اذہان بھائی ہمیں بیان کر رہے تھے اور بہت اچھی باتیں ہمیں پتہ چلی۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بہت پیارا شعر بھی پڑھا گیا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ کیا بات۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا سے کیا بات ہے۔ اور ان اشعار کا مطلب بھی بہت واضح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آج مدد مانگو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آج مدد کے لیے پکارو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آج شان بیان کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آج جو ہے وہ سب سے افضل مانو۔ قیامت کے دن تو تمہیں ماننا ہی پڑے گا، قیامت کے دن تم بھی مانو گے، تمہارے اسلاف بھی مانیں گے، تمہارے آبا و اجداد بھی مانیں گے، ماننا پڑے گا۔ لیکن مزہ تو تب ہے کہ جب آپ دنیا میں مان کر جائیں اور پھر ہی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ماننے کا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مددگار ماننے کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا ماننے کا، پھر ہی جو ہے وہ پھل اور ثمرہ جو ہے وہ انشاءاللہ الکریم قیامت کے دن حاصل ہوگا۔ اگر آج دنیا میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں نفی کرتے ہو، نبی پاک صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह कम दिखाने की कोशिश करते हो तो फिर क़यामत के दिन तुम्हारे लिए बहुत जो है वो सख्त पकड़ होगी और अजाब के तुम हकदार हो। तो अल्हम्दुलिल्लाहिल करीम हमारे प्रोग्राम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान भी बयान की जा रही होती है, कुरानी आयात की तफासीर भी बयान की जा रही होती हैं, और इन्हीं अच्छी अच्छी बातों के साथ हमारे आज के एपिसोड का वक्त भी ख़त्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए और नमाज़ों की पाबंदी कीजिए। यूट्यूब किड्स मदनी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। Quran time, Quran time, Quran time। तिलावत है और वाक़िआत भी हैं, खेल है और मुकाबला है, आओ चलो सीखें। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।